बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में 23 दिसंबर के ऐलान से पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाए हुए थी और वो आज क्या कहती हैं, इसका मुकम्मल तफसील से हम जायज़ा लेंगे। और फिर इस वक्त बात कहाँ पर आकर रुक गई है और क्या 23 दिसंबर को पंजाब और केपी असम्बली को तहलील किया जाएगा, गारंटीज किस किस्म की दोनों तरफ से मांगी गई हैं। जो बैठक हुई है इमरान खान साहब की ज़मान पाक में अपने जितने भी जो सीनियर जो कायदीन हैं उनके साथ, क्या मामला तय पाए। और फिर परवेज़ इलाही साहब अपने इंटरव्यू के बाद अब क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करती है, काफली का क्या मौक़िफ़ है। और ये जो बात कही जा रही थी कि सीट एडजस्टमेंट, ये कहानी कहाँ तक पहुंची है। और फिर पाकिस्तान का मीडिया माजी में किस किस्म की रिपोर्टिंग करता रहा और आज पाकिस्तान का मीडिया तहरीक इंसाफ को लेकर, ख़ास तौर पर इनकी माशी पॉलिसीज़ को लेकर किस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है, इसका एक नमूना मैं आपके सामने ज़रूर आज इस प्रोग्राम में रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं, 23 दिसंबर पाकिस्तान में क्या असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी। पहली बात आपको याद रखनी चाहिए, जब ये ऐलान नहीं हुआ था ना और ख़ान साहब पाकिस्तान की सड़कों पर जलसे करते फिर रहे थे और पाकिस्तान की जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के सामने एक सवाल रखते थे कि जनाब मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं, चूँकि हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते, मुश्किल फ़ैसले जो आप कर रहे हैं इससे इकॉनमी मज़ीद नीचे जा रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं और इंतखाबात करवा के एक मकबूल हुकूमत लेकर आए जो बेहतर और लंबे और पायदार फ़ैसले कर सके। उस वक्त उनका ना मजाक उड़ाया जाता था और पीडीएम के जितने भी लोग हैं वो ये कहते थे कि अगर हिम्मत है तो केपी और पंजाब असम्बली से बाहर निकलो और तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और फिर देखना हम किस तरह फिल फौर जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन आज मामलात बिल्कुल उलट हो गए। खान साहब ने ऐलान कर दिया और वो मुसलसल कह रहे हैं कि मैं असम्बली तोड़ दूंगा, मैं असम्बली तोड़ दूंगा, और फिर तारीख भी दे दी गई। लेकिन दूसरी तरफ ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न लिया गया है और ये किसी एक सियासी जमात ने नहीं लिया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ले लिया। जरदारी साहब जो है वो असम्बली को बचाने की कोशिशें और मैंडेट मांग रहे हैं ताकि परवेज़ इलाही साहब से बात हो सके। शहबाज शरीफ साहब बार बार लंदन वाले बाबे से पूछते हैं कि भाईजान दसो करना की है। दूसरी तरफ इनकी पूरी की पूरी फौज आकर बयान दे रही है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, मरियम के ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कहा और फिर शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने ये दावा किया था कि इमरान खान अगर मगर छोड़े, असम्बलियाँ तोड़ें, और मैं चैलेंज करता हूँ कि आप असम्बलियाँ तोड़ें और पंजाब का इलेक्शन कराएं, हम इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और आपको पंजाब में शिकस्त देंगे। यानी ये सिर्फ इलेक्शन करवाने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि ये भी दावा कर रहे थे कि हमारी ही जीत होगी और आप शिकस्त का सामना करेंगे। फिर 16 दिसंबर को लंदन से मरीम नवाज़ ने एक बयान जो है वो दिया। वो ये कहती हैं कि इमरान खान आम इंतखाबात चाहते हैं तो पहले अपनी 2 असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करें, फिर उनका दावा देख लेंगे। भाई उन्होंने तो ऐलान कर दिया, तो आप अगर पाकिस्तान की सियासत में आप ये समझती हैं कि आपका बाकायदा किरदार है, तो नेल्सन मंडेला के जो आप इस वक्त प्रोटेक्शन में बैठी हुई हैं, बाहर निकले और इमरान खान का आकर पंजाब और केपी में मुकाबला करें और अपना जो चेहरा मुबारक है वो लोगों को दिखाएं, जिसके लिए आपने एक सर्जरी कराने के लिए आप बरतानिया आई, जिसमें आपने कहा कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी होनी है ना सियासत की, अगर हो गई हो, क्योंकि एनआरओ भी आपको मिल गया और तमाम काम भी हो गए, तो बहुत अच्छा होगा कि आप किसी न किसी तरह खान साहब का मुकाबला करने के लिए कोई रास्ता निकालें पाकिस्तान आने का और पीछे मत हटें। फिर 17 दिसंबर को मरीम औरंगज़ेब, इनकी हम नाम वो क्या कहती हैं कि बड़ा बोल दिया कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीख की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। आप असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करा देंगे। अब इन्होंने जो 3 रोज़ पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये बार बार तोशाखाना, अपने केसेस, मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इन्हें बलूचिस्तान का ख्याल नहीं, सिंध का ख्याल नहीं, अवाम में एहसास महरूमी, अता तारड़ साहब का ये बयान था, ये कहते रहे।
اب 17 دسمبر کو جو اعلان کیا گیا کہ 23 کو ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور توڑ دیں گے، تو اب کہاں گئے ان تمام لوگوں کے دعوے؟ ایک بھرپور طریقے سے پورے سج دھج کے ساتھ اہتمام کر کے ایک یو ٹرن لے لیا گیا ہے۔ اور ویورز، میں آپ کے سامنے کچھ مزید حقائق بھی رکھ دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے کچھ روز پہلے ایک بیان دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 ماہ کے اندر الیکشن نہ کروائے گئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے اور آج بھی ان کا کردار موجود ہے۔ اور پھر اس بیان کو 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے تو پرویز الہی صاحب نے پاکستان کے میڈیا پر آ کر اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے حوالے سے پوری قوم کے سامنے جو ہے وہ ایک پوزیشن لے لی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سے زیادہ سمجھدار ہیں، سیاستدانوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو میرا نا صرف ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے، اگر ہمیں پاکستان میں سمجھداروں کی ضرورت ہے جو اکانومی کو بہتر کر سکے، تو پھر یہ تماشا بند کریں، جمہوریت کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے اور پھر آپ مارشل لا لگا دیں۔ کوریا کا ایک ماڈل لے آئیں، کہیں اور سے کوئی ماڈل آپ اٹھا کر لے آئیں، ہٹلر کا ماڈل لے آئیں۔ جمہوریت کا کوئی آج سے راگ نہیں الاپے گا۔ اگر ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اس ماڈل کو لے آئیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ جو پوزیشن لی گئی ہے یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ خان صاحب کی پوزیشن اور ان کا سٹیٹمنٹ ایک طرف، لیکن دوسری طرف سے پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عام انتخابات نہ ہوں۔ بھائی دیکھیں، آپ کا ایک آئینی اور قانونی ایک پوزیشن ہے، تو آپ اس دائرہ کار کے اندر رہ کر کس طرح کسی کو، یعنی ایک سول حکومت کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انتخابات نہیں ہوں گے اور نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ملک کے اندر عام انتخابات پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں تو کیوں انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ چلے یہ بہتر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس ریشنل کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ آئین کے اندر اسمبلیاں تحلیل کرنا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے، یہ کس کا استحقاق ہے، اور اسمبلیاں تحلیل نہ کرنا بھی یہ بھی ایک استحقاق موجود ہے۔ تو کوئی ایسا غیر آئینی کام تو نہیں ہو رہا نا، کیونکہ جس طرح سے لوگوں کو نوازا گیا، اب اس کے اوپر فل سٹاپ لگانے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ آپ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لیکن اس کے اوپر ایک پوزیشن ضرور اور ایک موقف ضرور آنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی اور پھر پاکستان کے عوام کے سامنے بھی ایک پوزیشن لے لی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جلد انتخابات کرانے کے حق میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سیاست میں مداخلت کی بات پی ڈی ایم کے لوگ کرتے ہیں انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست کے اندر تو مداخلت ہو رہی ہے نا۔ یہ پاکستان کی عوام جو تمام لوگوں سے امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی امیدوں کے اوپر کون پورا اترے گا؟ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا موقف آنا بہت ہی ضروری ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خان صاحب کے پاس اب آپشنز کیا ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرویز الہی صاحب کوئی گیم کھیلتے ہیں، گیم مجھے مشکل نظر آ رہی ہے، اور گیم صرف ایک ہی ہو سکتی ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ ان کی بات کو مان لے اور زرداری صاحب کو مینڈیٹ دے دیا جائے۔ فی الحال فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آئے گی، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ اگر کہہ دیتے ہیں تو پھر تمام اراکین کو آپ کو اسمبلی میں لانا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے آپ نے اگر دیکھا ہو تو پاکستان کا دوغلا میڈیا، جھوٹا میڈیا اور کسی کا وفادار میڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ایک دم سے جہانگیر ترین صاحب کی بھی انٹری ہوئی ہے، ایک دم سے انٹری ہوئی ہے سیاست میں دوبارہ انٹری۔ تو اس سے کیا ہوگا دوبارہ انٹری؟ آپ ایسے کرداروں کو ہمیشہ کے لیے آبجیکٹیو جرنلزم کر کے ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کو بھی تو کسی نے کہا ہی ہوگا نا کہ آپ نے یہ خبر لکھنی ہے، اون چودھری کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کو ذرا پرسونیفائی بڑھا چڑھا کر بتائیں تاکہ ایک پیغام جا سکے۔ تو ہمیں اس جرنلزم سے ویورز ایک تو باز رہنا پڑے گا، لیکن جو پیغام دینے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، وہ عین ممکن ہے کہ وہ اس دن جب تحریک عدم اعتماد یا ووٹ آف کانفیڈنس، اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر اگر کہتا ہے تو اس دن وہ اسمبلی کے فلور پہ جائے نا، تو لہٰذا ایک آکورڈ پوزیشن جو بن جائے گی۔ آپ کسی کے کہنے کے اوپر پارٹی تو نہیں بدل سکتے یا پیسے لے کر، لیکن پیسے لے کر یہ کام تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اس دن ووٹ ڈالنے نہ جائیں اور کوئی عذر پیش کر دیں اور پھر ایک لمبا جو ہے وہ معاملہ پرولونگ کرے گا۔ تو اس آپشن کو بھی استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی صاحب کو
اب فیصلہ کرنا ہے. میری اطلاعات کے مطابق سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فارمولا ابھی تک طے نہیں پایا. 10 سے 15 سیٹس کا معاملہ ہے قومی اسمبلی کا، اور اسی طرح 20 سے 25 سیٹس جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی میں یہ تمام لوگ مانگ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ سبطین صاحب جو ہیں آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کو شامل کیا جائے، اور ساتھ ان کے اسد عمر اور پرویز خٹک کو. لیکن فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے کچھ سخت الفاظ کہے تھے، لیکن فواد چودھری از آلسو اے پارٹ آف دیٹ، اور فواد چودھری کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنا دیا گیا ہے. معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. اگر معاملات آگے بڑھ جاتے اور پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی کہ ہمیں ان کے ساتھ فیوچر میں چلنا ہے، تو عین ممکن تھا کہ فارمولا جب سے یہ جو باتیں اسمبلی تحلیل کرنے کی ہو رہی ہیں، تو یہ باتیں بہت پہلے طے ہو جاتی. بات آگے نہیں بڑھی، معاملات طے نہیں پائے، اسی لیے کمیٹی جو کھیلا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں اس ملک کے اندر جب بھی کوئی سیاسی جماعت کمیٹی بنا دیتی ہے نا، یا کہا جائے جس طرح پرویز رائی نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ کمیٹی بنا دیں، تو اس کا مطلب سمجھیں کہ انکار ہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو جو کارڈ کھیلنا ہے آئندہ انتخابات کے اندر، اپنی پوزیشن اور اپنی سیٹس کی بنیاد پہ یہ کارڈ کھیلنا ہے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے. کیونکہ اب تک کی جو سیاست ہوئی ہے نا، خان صاحب کے جو بیانات ہیں اور جس طرح کی انہوں نے پوزیشن لی ہے سیاست کے اندر کہ مجھے اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں حکومت میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ ہم بلیک میل نہیں ہو سکتے. ہر بندہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، فیصلے آپ بڑے نہیں کر سکتے. آپ جب ٹیم کے اندر کسی کے کہنے پر کھلاڑیوں کو شامل کرنا شروع کریں گے تو پھر ریزلٹس آپ سے مانگے جائیں، اور ریزلٹس نہ آئیں تو پھر کسی کو حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ ریزلٹس مانگے. تو اسی لیے خان صاحب کا یہ جو پوزیشن ہے 2/3 والی، اسی لیے یہ اسی تناظر میں ہمیں اس پورے سینیریو کو دیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی اگر پنجاب کے اندر حکومت بنانا چاہے اور اسے ضرورت ہوگی تو شاید یہ ایک بار پھر ایک ناکام تجربہ ہوگا. حکومت بلیک میل ہوگی، جس طرح پرویز الہی صاحب ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. یعنی ان سے صبر نہیں ہوا کہ وہ جا کر کہہ دیتے، انتظار کر لیتے، لیکن انہیں فوری جا کر بیان دیا کہ باجوہ کے بارے میں اگر تم نے بات کی. دیکھیں محسن اگر جنرل باجوہ آپ کے ہیں تو پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی کرپشن آپ کی چھپائی ہوگی نا، کوئی نہ کوئی سہارا آپ کو دیا ہوگا. سیاستدانوں کا جرنیل سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ اس کے ڈنڈے کے زور پر آپ کے کیسز کو داخل دفتر کر دیا جائے، اور تو کوئی نہیں ایسا آپشن موجود نہیں نا کہ احسانات. اور احسانات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے گھر کا پانی جو ہے وہ بھرتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ پہ کیا احسان کیا؟ چودھری شجاعت صاحب کی آ کے اعتماداری کرتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں؟ کہ جرنیل کا آپ کے سیاستدانوں پر کیا احسانات ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اس چیز سے باہر آنا پڑے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا ایک خاص کرم کیا ہے عمران خان کے اوپر کہ ان کے دشمن جتنے بھی ہیں نا وہ خود بخود ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ خود بخود اپنی جو سیاسی اوقات ہے وہ بار بار بتا دیتے ہیں کہ ہماری سیاسی پوزیشن یا سیاسی اوقات یہ ہے خان صاحب، اور جو بہت ہی بھرپور طریقے سے انہوں نے بتا بھی دی. اچھا اب آپشن کیا ہوگا میں کوئکلی آپ کے سامنے رکھ دوں. کیا عمران خان صاحب آگے بڑھیں گے؟ اور اگر 23 کو سمری اس سے پہلے اعتماد کے ووٹ کی بات آ جاتی ہے تو ویورز یہ بھی ممکن ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب نے کوئی ڈبل گیم کی، جو مینڈیٹ مانگنے کی زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں اس تناظر میں، تو پھر 180 اراکین ہیں یہ پنجاب اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے اور استعفے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. پھر قوم کے سامنے حقیقت ہوگی نا. لیکن مجھ سے بھی جو ہماری ٹیم میں ایک صاحب نے سوال بھی کیا کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے، یہ خان صاحب استعفے دے بھی دیں تو الیکشن نہیں ہونے وقت پر. تو میں نے ان کو ایک چھوٹی سی یہ بات کہی تھی کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور اعلانات کے باوجود جو ہے وہ 90 دنوں میں انتخابات نہیں کروائے جائیں گے. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ 6 ماہ بعد بھی جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ پھر یہ کہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے، ابھی مزید وقت لگے گا، اور کسی کے کہنے پر مزید ڈیلے کر دیا جائے؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا. یعنی جو آج گارنٹی نہیں ہے کہ 3 ماہ بعد الیکشن نہیں ہوں گے، وہ 6 ماہ بعد بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن دس از اے ہائی ٹائم فار عمران خان. جب سب کچھ ہو ہی گیا، آپ نے جان سے مارنے کی کوشش بھی کر لی، آپ نے ہٹانے کی کوشش بھی کر لی، آپ نے کیسز بنا کر بھی دیکھ لیا، آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، تو آپ اپنا یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. اگر آپ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں گے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی. یہ ہائی ٹائم ہے.
اور اگر خان صاحب اسمبلیوں سے وقت سے پہلے باہر آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ایسا نظام جو ہے اس کا حصہ کیوں رہنا، اور آپ کسی کے اقتدار کو زیادہ طول کیوں دیں؟ تو یہ خان صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی ہم بات بتا دیں کہ خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے نا کہ امریکہ میری حکومت گرانے میں کتنا ذمہ دار ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے۔ پاکستان کا میڈیا ہمیشہ کی طرح چیزوں کو ٹوسٹ کیسے کرتا ہے، یہ بہت ہی مزیدار کام ہے۔ پاکستان کی میڈیا نے کہا کہ جناب دیکھیں، خان صاحب پہلے تو امریکہ پہ بات کرتے تھے، اب انہوں نے کہا جی کہ مجھے کیا پتا کتنا ہے، یہ تو جنرل باجوہ نے کیا۔ حالانکہ سوال ان سے یہ پوچھا گیا غیر ملکی میڈیا سے کہ پاکستان کے اندر ان کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے یا پھر امریکہ کا ہاتھ ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ کا تو ہاتھ ہے، لیکن امریکہ کا کتنا ہاتھ ہے اس کے حوالے سے سائفر میں کی تحقیقات کرانے کے لیے میں نے مطالبہ بھی کیا، تو اسے ٹوسٹ کر کے پاکستان کے قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ نے آج کل پاکستان میں دیکھا ہو نا تو اشتہارات چل رہے ہیں پولٹری کے حوالے سے اور فیڈ بنانے کے لیے، اور بہت ساری جو ہے جلدی کریں دیر نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ کام نہ کسی زمانے میں پاکستان کی صحافت کیا کرتی تھی، اور یہ کام بھی انہیں کا ہی ہے کہ اگر معاشی طور پر کوئی انڈسٹری جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے تو پاکستان کا میڈیا، خیر ہمارا میڈیا تو جو بھی ہے، لیکن میڈیا کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ توجہ دلواتی ہے حکومت کی، اس کے اوپر رپورٹ کیا جاتا ہے، اس انڈسٹری سے لوگ جو ہیں 15 لاکھ کے قریب لوگوں کی روزی روٹی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ منسلک ہے وہ بند ہو جائے گی، تو یہ پاکستان کے میڈیا کا کام ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کا میڈیا تو یہ کام کر نہیں رہا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو مجبوراً اشتہار کی شکل میں اپنی اپیل پرائم منسٹر کے سامنے رکھنا پڑی ہے، حکومت کے سامنے رکھنا پڑی ہے۔ تو یہ ایک دوہرا معیار ہے ہماری جرنلزم کا، یعنی خبر نہیں چل رہی، کوئی توجہ دلاؤ نوٹس نہیں ہے۔ پہلے تو وہ مائک لے کے پہنچ جاتے تھے نا کہ انڈے اتنے مہنگے ہو گئے، تیل مہنگا ہو گیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج میں اتوار بازار گئی، آسمان شرازی صاحبہ کہتی ہیں، اور مجھے پتہ لگا کہ ٹماٹر کا ریٹ یہ ہو گیا ہے، پیاز کا ریٹ یہ ہو گیا، تو وہ لوگ کہاں پر گئے؟ یعنی مجبوراً پاکستان کی جو انڈسٹریز جو متاثر ہو رہی ہیں انہیں اشتہار دینا پڑ گئے کہ خدا را ہماری بات سنو، نہیں تو ملک کا جس طرح دیوالیہ نکل رہا ہے ہمارا تو دیوالیہ نکل گیا، 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ کسی کو کوئی خیال ہے؟ کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن ان کے لیے چوری شجاعت کیا کہہ رہا ہے، پرویز الہی کس کی گود میں جا کر بیٹھے گا، مونس الہی کو کس کی گود پسند ہے، کس کے ساتھ وہ اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ارے یہ کوئی رشتہ ہو رہا ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ، ملک کا سوچو۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو سب کچھ بند کریں، ڈرامے بازی، ملک کے اندر مارشل لا لگا دیا جائے، کہانی ختم۔ نہ کوئی ہم یہاں پر بیٹھ کر بولیں گے، نہ کوئی پاکستان میں بول سکے گا، پھر کہانی ختم کریں۔ جمہوریت کا یہ جو ڈرامہ ہم روز کوئی نہ کوئی ایپیسوڈ اس کے اندر دیکھتے ہیں، نئے کردار دیکھیں، ہو پتہ کیا رہا ہے، وہ انڈین چینلز کے اندر نا سوپس جو آیا کرتے تھے وہ 3-4 سال چلتے تھے، یہ ہماری جمہوریت بھی اسی طرح ہی چل رہی ہے، یعنی یہ کسی سوپ کی طرح روزانہ کوئی نہ کوئی کریکٹر ہن ہو جاتا ہے، کوئی ویلن آ جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی حملہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے ملک کو ملک کی طرح سوچے، اور جو آپ نے اس کے ساتھ کر دیا نا یہ ریورسیبل نہیں ہے، اس کا نقصان بہت گہرا ہے، جو پاکستان کی عوام کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ میں تو کل خالد مقبول صدیقی کی تقریر دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں یہ ہے پاکستان۔ ارے اندھے انسان، پاکستان جو ہے وہ کراچی سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک ہمالیہ تک جاتا ہے۔ تم کراچی کو صرف پاکستان بنانے کا ایک جو خواب دیکھ رہے ہو نا، یہ پاکستان صرف کراچی نہیں ہے، پاکستان یہ وہ کردار ہیں ویورز جن کی نشاندہی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ہم یہ نشاندہی ضرور کرتے رہیں گے۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک تو لیگل ایکشن لے لیا گیا ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے خان صاحب نے امریکہ میں، اور وہ کچھ کاپیز جو ہیں وہ سرکولیٹ بھی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں، اور خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ دبئی کے اندر بھی باقاعدہ طور پر جو ہے کام شروع ہو گیا۔ اور میں تصحیح کر دوں، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، اسد عمر کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔